बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद 24 अक्टूबर 1903। ज़ोहर के वक्त हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि जो शख्स दुनिया को रद्द नहीं कर सकता वो हमारे सिलसिले की तरफ नहीं आ सकता। देखो, हज़रत अबू बकर ने सबसे अव्वल दुनिया को रद्द किया और आपकी आखिरी पोशाक यही थी कि कंबल पहनकर आप हाजिर हुए। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको सबसे अव्वल तख्त पर जगह दी। वजह इसकी यही थी कि आपने सबसे अव्वल फ़क्र इख्तियार किया था। खुदा ताला की ज़ात पाक है कि किसी का कर्ज़ा अपने ज़िम्मे नहीं रखती। अवाइल में नुकसान ज़रूर होते हैं, दोस्तों यारों के ताल्लुकात कदा करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब का बदला आखिर दे देता है। एक चूड़े और चमार की खातिर जब एक काम किया जावे और तकलीफ बर्दाश्त की जावे तो वो अपने ज़िम्मा नहीं रखता, तो फिर खुदा किस लिए अपने ज़िम्मा रखे? वो आखिरकार सब कुछ दे देता है। बारहा हमने समझाया है कि जिस शख्स को और अगराज़ सवाए दीन के हैं वो हमारे सिलसिले में दाखिल नहीं हो सकता। दो कश्तियों में पाँव रखकर पार उतरना मुश्किल है, इसलिए जो हमारे पास आवेगा वो मर कर आवेगा, लेकिन खुदा उसकी कदर करेगा और वो ना मरेगा जब तक कि दुनिया में कामयाबी ना देख ले। जो बर्बाद करके आवेगा खुदा उसे सब कुछ फिर देगा, लेकिन एक दुनियादार कदम नहीं उठा सकता। असल बात यह है कि इंसान खुद ही गद्दारी करता है कि नाम तो खुदा की तरफ आने का करता है और उसकी नज़र अहले दुनिया की तरफ होती है। जो कदर इस सिलसिले में दाखिल होने की इस वक्त है वो बाद अज़ा न होगी। मुहाजिरीन वगैरह की निस्बत कुरान शरीफ में कैसे कैसे अल्फाज आए हैं, जैसे रज़ी अल्लाह अन्हुम, लेकिन जो लोग फतह के बाद दाखिल हुए क्या उनको भी ये कहा गया? हरगिज़ नहीं। उनका नाम नास रखा गया और लोगों से बढ़कर कोई खिताब उनको न मिला। खुदा के नज़दीक इज़्ज़तों और खिताबों के यही वक्त होते हैं कि जब इस सिलसिले में दाखिल होने से बिरादरी, रिश्तेदार वगैरह सब दुश्मन जान हो जाते हैं। खुदा ताला शिर्क को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि कुछ हिस्सा उसका और कुछ गैर का, बल्कि एक जगह फरमाता है कि अगर तुम कुछ मुझको देना चाहते हो और कुछ बुतों को तो सब का सब बुतों को दे दो। इस वक्त का तुख्म बोया हुआ हरगिज़ ज़ाया नहीं होगा। क्या आज तक तजर्बा ने इन लोगों को बतला नहीं दिया कि ये पौधा ज़ाया होने वाला नहीं है? कुरान शरीफ, अहादीस सहिया और निशानात आसमानी सब हमारी ताईद में हैं और बैन तौर पर सब कुछ साबित हो गया है। अब जो इससे फ़ायदा ना उठावे वो मौरद गज़ब इलाही है। खुदा गफूर और करीम, हन्नान और मन्नान है, मगर ये इंसान की शौक़ी और बदबख्ती है कि उसके मायदे को वो रद्द करता है और गज़ब का मुस्तहिक़ हो जाता है। अगर ये इंसान का कारोबार होता तो कब का तबाह हो जाता। इंसान को खुदा का खौफ और डर रखना चाहिए और बिरादरी और रसूम से डर कर खुदा की राह को तर्क न करना चाहिए। जब इंसान का मददगार और मुआविन खुदा हो जाता है तो फिर उसे कोई कमी नहीं खुदादारी के गमदारी। इस कदर अम्बिया जो आए हैं, क्या खुदा ने उनसे किसी किस्म की दगा की है जो अब किसी से करेगा? हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ हुआ। हर वक्त जान का ख़तरा था, हर एक तरफ से धमकी मिलती थी, मगर क्या लोगों ने और कौम और बिरादरी ने आपको तबाह कर दिया? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो खुद तबाह हुए। और आज कोई एक भी नहीं जो अपने आप को अबू जाल की औलाद बतलाता हो, मगर हज़रत के नाम लेवाओं और आपकी औलाद से दुनिया भरी पड़ी है। 30 अक्टूबर 1903। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद हज़रत अक़दस अस्ब दस्तूर शानशीन पर जलवा अफरोज़ हुए और ताउन का जिक्र हुआ। इस पर हज़रत अक़दस ने फरमाया, खुदा ताला ने अगरचे जमात को वादा दिया है कि वो इसे इस बला से महफूज रखेगा, मगर इसमें भी शर्त लगी हुई है कि लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जो लोग अपने ईमानों को जुल्म से ना मिलावेंगे वो अमन में रहेंगे। फिर दार की निस्बत वादा दिया जो इसमें भी शर्त रख दी, इल्लल्लज़ीना अलाउ मिन इस्तिकबारिन। इसमें अलाउ के लफ्ज़ से मुराद यह है कि जिस किस्म की इताअत इनकसारी के साथ चाहिए वो बजा न लावे। जब तक इंसान
حسن نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجا نہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔ لم یلبسو ایمانہم بظلم میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بتوں اور مخلوقات کو سجدہ کیا، بلکہ جو شخص ما سوا اللہ کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، حتیٰ کہ دل میں جو منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے ان پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے حال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیسا ہوا، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمل لایا ہے۔ میں نے کہا اور عمل تو کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے عمر بھر شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے یوم اللبن کے دن بھی شرک نہ کیا تھا کہ دودھ پی کر کہا کہ اس سے پیٹ میں درد ہوئی ہے؟ گویا دودھ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدا پر سے جو حقیقی فاعل ہے نظر اٹھ گئی تھی۔ نفسانی جذبات ہزاروں قسم کے ہیں جو کہ انسان کو لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا جاوے تو سر سے لے کر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے۔ سر تکبر اور گھمنڈ کی جگہ ہے، آنکھ برے خیالات کا مقام ہے، غضب کے نظر سے بھی انسان اسی سے دوسرے کو دیکھتا ہے، کان بیجا باتیں سنتے ہیں، زبان بری باتیں بولتی ہے، گردن اکڑتی ہے، صدور میں کن کن بری باتوں کی خواہش ہوتی ہے، نیچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے، فسق و فجور میں جہاں اسی کے باعث مبتلا ہے، پاؤں بھی بیجا مقامات پر چل کر جاتے ہیں۔ غرض یہ ایک لشکر اور جماعت ہے جسے سنبھال کر رکھنا انسان کا کام ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا، اور ایک طرف حکم دیا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ ہود آیت 38۔ یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کی نسبت بات ہی نہ کر۔ خوف الہی اور تقوی بڑی برکت والی شے ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجن، الطلاق آیت 3۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ خود راہ پیدا کر دے گا، بشرطے کہ انسان متقی ہو۔ لیکن اگر تقوی نہ ہوگا تو خواہ فلاسفر ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ دیکھو اسی ہندوستان پنجاب میں کس قدر عالم تھے مگر ان کے دلوں میں اور زبانوں میں تقوی نہ رہا۔ محمد حسین کی حالت دیکھو کہ کیسی گندی اور فوج باتیں اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں لکھتا رہا، اگر تقوی ہوتا تو وہ کب ایسی باتیں لکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد چند احباب نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک طویل تقریر فرمائی۔ فرمایا یہ بات جو ہے اس کے معنی اصل میں یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں، جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی صحیح سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانے کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اگر مرید کو اپنے مرشد کے بعض مقامات پر بظاہر غلطی نظر آوے تو اسے چاہیے کہ اس کا اظہار نہ کرے، اگر اظہار کرے گا تو حبط عمل ہو جاوے گا، کیونکہ اصل میں وہ غلطی نہیں ہوتی، صرف اس کے فہم کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سر اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام ان کا ادب تھا کہ حت الوسع خود کبھی کوئی سوال نہیں کرتے، ہاں اگر باہر سے کوئی نیا آدمی اگر کچھ پوچھتا تو اس ذریعے سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا وہ سن لیتے۔ صحابہ بڑے متادب تھے، اس لیے کہا ہے کہ طریقت کلھا ادب، جو شخص ادب کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر دخل پاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ارتداد کی آ جاتی ہے۔ اس ادب کو مد نظر رکھنے کے بعد انسان کو لازم ہے کہ وہ فارغ نشین نہ ہو، ہمیشہ
توبہ استغفار کرتا رہے اور جو مقامات اسے حاصل ہوتے جاویں ان پر یہی خیال کرے کہ میں ابھی قابل اصلاح ہوں، اور یہ سمجھ کر کہ بس میرا تزکیہ نفس ہو گیا وہیں نال بیٹھے۔ یاد رکھو، منافق وہی نہیں ہے جو ایفائے عہد نہیں کرتا، جو زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے، بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دو رنگی ہے، اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو۔ صحابہ اکرام کو اس دو رنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر جب ان سے جدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے۔ پھر وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو، انسان کے دل میں قبض اور بسط ہوا کرتی ہے۔ جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو اب دیکھو کہ صحابہ کرام اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے۔ جب انسان جرأت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ دین کی ہتک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے۔ اگر مومن کسی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے۔ جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا، اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچاوے۔ جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دو رنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلے سے دور رہتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اسفل السافلین رکھی ہے، کیونکہ ان میں دو رنگی ہوتی ہے اور کافروں میں یک رنگی ہوتی ہے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن تک رونا نہ آوے تو جانو کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سورہ توبہ آیت 82، کہ ہنسو تھوڑا اور رو بہت، مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے بہت ہیں۔ اب دیکھو کہ زمانے کی حالت کیا ہے۔ اسے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے، بلکہ جس کا دل اندر سے رو رہا ہے وہی روتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے دعا میں مشغول ہو اور بالکل عز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر پڑے، تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں۔ اگر سارے دن کا نفس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور تمسر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے، بلکہ اکثر جگہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ زندگی کس قدر غفلت میں گزر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے۔ گویا ایک طرح سے مرنا ہے اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے۔ جب لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو حقیقت ایمان کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے، اگر علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت قدیم سے چلی آئی ہے کہ جب مغز اسلام چلا جاتا ہے تو اس کے اثر نو قائم کرنے کے واسطے ایک کو معمور کر کے بھیجتا ہے تاکہ کھائے ہوئے اور مرے ہوئے دل پھر زندہ کیا جاویں، مگر ان لوگوں کی غفلت اس قدر ہے کہ دلوں کی مردگی محسوس نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، البقرہ آیت 113۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے۔ گویا اس کے قوا خدا تعالیٰ کے لیے مر جاتے ہیں، گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس کو ذرا بھی دخل نہ دیا اور ایک ذرا سے اشارے سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ مگر یہ لوگ اسلام کے حقیقت سے بے خبر ہیں۔ جو کام ہے ان میں ملونی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان میں سے رسالہ جاری کرتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روپیہ کماوے، بال بچے کا گزارا ہو۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص کا خط آیا، لکھتا ہے کہ میں نے عبدالغفور کے مرتد ہونے پر اس کی کتاب ترک اسلام کے جواب میں ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے، امداد فرمائیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا شے ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفخ روح اس میں نہیں، لیکن رسالہ لکھنے کو تیار ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے تھا
کہ اول تزکیہ نفس کے لیے خود یہاں آتا اور پوچھتا اور اول خود اپنے اسلام کی خبر لیتا، لیکن عقل دیانت اور سمجھ ہوتی تو یہ کرتا۔ مقصود تو اپنی معاش ہے اور رسالے کو بہانہ بنایا ہے۔ ہر ایک جگہ یہی بدبو آتی ہے کہ جو کام ہے خدا کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کی تائیدیں اور نصرت کا ہاتھ اس کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے، اور آخرکار انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غیب کا ہاتھ ہے جو اسے ہر میدان میں کامیاب کر رہا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف چل کر آوے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، اگر وہ اس کے تھوڑا سا رجوع کرے تو وہ بہت رجوع کرتا ہے۔ وہ بخیل نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے۔ جو کوئی اس کا طالب ہے تو اس کا اول طالب وہ خود ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دے تو کیا روشنی اس کے اندر جاوے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال انسان کے قلب کا ہے۔ اگر اس کا قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے موافق نہ ہوگا اور نفسانی جذبات کے تلے وہ دبا ہوا ہوگا تو گویا دل کے دروازے خود بند کرتا ہے کہ خدا کا نور اور روشنی اس میں داخل نہ ہو، لیکن اگر وہ دروازوں کو کھولے گا تو مان نور اس کے اندر داخل ہوگا۔